बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता। मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क भर में स्टूडेंट्स के एहतजाज की गूंज। सीजेपी की हुकूमत से बातचीत, कहा प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत ने शर्तों पर एक दिन का वक्त मांगा। सोर्सेस ने कहा प्रधान के इस्तीफे का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत पेपर लीक कानून सख्त करेगी। 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माने की गुंजाइश। मॉनसून सेशन में बिल पेश होगा। रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी। राहुल गांधी ने मुतासरा नौजवान को पेश किया। मुसलसल 13वीं रात अमरीका के हमले, ईरान के 16 शहर निशाना। अहवाज में 4 जाँ बहक। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में ईरान के जवाबी हमले। अमरीकी फौज की मदद करने वाले अमेज़न डेटा सेंटर को तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे में फौज के क्रैकडाउन के बीच फलस्तीनी ने बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी। यहूदी आबाद कार हलाक। इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमलों में 4 फलस्तीनी जाँ बहक। नेतन्याहू ने कहा सख्ती से निपटेंगे। ट्रंप ने ट्रेड वॉर फिर छेड़ दी। 60 मुल्कों पर लगाया नया टैरिफ। इंडिया, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और चाइना भी शामिल। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में शेख हसीना से फोन पर बात की थी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कहा है कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी ने उन एहतजाजी स्टूडेंट से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया जिनके साथ 20 जुलाई को बुरी तरह मारपीट की गई थी। मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग के दौरान सीजेपी ने नीट इम्तिहान कैंसिल होने के बाद खुदकुशी करने वाले बच्चों के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए देने का भी मुतालबा किया। सीजेपी तर्जुमान सौरभ दास ने यह बात बताई। 2 घंटे की ये मीटिंग विट्ठल भाई पटेल हाउस में हुई, जिसका मकसद नीट पेपर लीक और इम्तिहानी निज़ाम में बेकायदगियों पर होने वाले एहतजाज का हल तलाश करना था। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि वजीरों ने सीजेपी के मुतालबा सुने और कहा कि वो सीजेपी से फिर राब्ता करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि हफ्ते को एक और मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद रिपोर्टर से बातचीत करते हुए दास ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि मरकजी हुकूमत ने सीजेपी के मुतालबात पर गौर के लिए हफ्ते का वक्त तलब किया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई इम्कान नहीं है। सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि हुकूमत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें हटाने पर गौर नहीं कर रही
رہی ہے. سورسز نے یہ بھی کہا کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم اس کے مطابق کام کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں خامیوں کی نشاندہی کر رہی ہے اور ان مسائل کو جلد حل کیا جائے گا. سورسز نے بتایا کہ حکومت سی جے پی کے 2 مطالبات یا ڈیمانڈز قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سی جے پی پردھان کے استعفے کے مطالبے پر اصرار کر رہی ہے. مرکزی کیبنٹ نے ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے مطابق پیپر لیک کے معاملوں میں سخت سزا دی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا. مرکزی حکومت نے 2024 میں ایک قانون بنایا تھا، اب اس قانون میں ترمیم کی جائے گی. وزیر اعظم نے جمعرات کی رات احتجاجی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ویڈیو پیام جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بل لایا جائے گا جس میں پیپر لیک معاملوں پر سخت کارروائی کی گنجائش ہوگی. مودی کی صدارت میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. کیبنٹ نے جس اینٹی پیپر لیک بل کا مسودہ منظور کیا ہے اس کے مطابق 10 سال کی جیل اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی گنجائش رکھی گئی ہے. وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت اسی سیشن میں بل پیش کرے گی. رجیجو نے پارلیمنٹ میں خلل اندازی پر اپوزیشن پر تنقید کی. ریپڈ ایکشن فورس RAF نے ان الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ 20 جولائی کو سنسد چلو مارچ کے دوران احتجاجی اسٹوڈنٹس کے خلاف پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا تھا. پیلٹ گنز کے استعمال کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن ایسے کئی ثبوت سامنے آ رہے ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا. CRPF کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کی خصوصی اینٹی رائٹس یونٹ سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملوں کی جانچ کی جائے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعے کو احتجاجیوں کے خلاف حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کا مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ پیلٹ گنز استعمال نہیں کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پیلٹ سے متاثرہ شخص کو پیش کر رہا ہوں. حکومت کریک ڈاؤن سے متعلق حقیقتوں کو، فیکٹس کو جھٹلا رہی ہے. راہل گاندھی نے کیمرے کے سامنے پیلٹ سے متاثرہ شخص کو دکھایا جس کے جسم پر پیلٹ کے چھرے سے لگنے والے نشان ہیں. راہل گاندھی نے مطالبہ کیا کہ پیلٹ چلانے والوں اور لاٹھی چارج کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے. راہل گاندھی نے ساحل نامی ایک نوجوان کا شرٹ اٹھا کر میڈیا کے نمائندوں کو دکھایا کہ کس طرح اس کا جسم پیلٹ کے چھروں سے چھنی ہے. ساحل کی آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ ملک کا مستقبل ہے. ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. یہ لوگ پرامن مظاہرہ کر رہے تھے. سابق صدر کانگریس نے حکومت سے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو دھمکانا اور ان پر حملے کرنا بند کرے اور انہوں نے کہا کہ پردھان ایک مجرم وزیر اعظم ہے اور ٹوٹتے ہوئے تعلیمی نظام کی علامت ہے. پیلٹ گن اس کو کہتے ہیں پیلٹ گن. ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہے. ان کی آنکھ سے ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ ہمارے فیوچر ہیں ہندوستان کے. ایسے ہزاروں یواؤں پر پیلٹ گن چلائی گئی ہے، لاٹھی چلائی گئی ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا پیپر لیک ہوا ہے. انہوں نے پولیس کا ایگزام کیا، محنت کی، سالوں محنت کی، اور پھر ایک دن ان کو بتایا گیا کہ بھیا پیپر لیک ہو گیا ہے، آپ کے پاس 60-70 لاکھ روپے نہیں ہیں، جس کے پاس ہے وہ پیپر خرید کے چلا گیا. آپ جانو، آپ کا کام جانے. سپریم کورٹ نے جمعے کو کہا کہ وہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی میں تبدیلیوں اور نیٹ پیپر لیک جیسے واقعات کو روکنے کی کوششوں پر نظر رکھے گی. یونائٹڈ ڈاکٹرز فرنٹ اور دوسروں کی درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس PS نرسمہا اور جسٹس الوک آرادھے کی بینچ نے یہ بات کہی. اس سے پہلے کل رات سونم وانگ چک نے مرکزی وزیروں کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کی. بتایا گیا کہ حکومت نے بعض وعدے کیے جن کی وجہ سے وانگ چک نے بھوک ہڑتال ختم کی. نیٹ پیپر لیک اور امتحانی نظام میں دھاندلیوں اور کاکروچ جنتا پارٹی سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جمعے کو ملک کے کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا. جنتر منتر پر بھی احتجاج جاری رہا. دہلی میں جنتر منتر پر پولیس نے فیشل ریکگنیشن سسٹم تعینات کر دیا ہے. پولیس سورسز نے یہ بات بتائی اور کہا کہ وانٹڈ مجرموں کی پہچان کے لیے 4 FRS یونٹس لگائی گئی ہیں.
حیدرآباد میں کئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے سنسد چلو مارچ کے دوران پولیس کے لاٹھی چارج اور کریک ڈاؤن کے خلاف مظاہرہ کیا اور سی جے پی کے مطالبات سے یکجہتی کا اظہار کیا. اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جیسے ایس ایف آئی، اے آئی ایس ایف، این ایس یو آئی، پی ڈی ایس یو، اے آئی ایف ڈی، ایس اے آئی جیسی تنظیموں نے الگ الگ مقامات پر ریلیاں نکالی. نارائن گوڑا کراس روڈ سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی جو وائی جنکشن پر ختم ہوئی. اس وجہ سے ٹریفک ٹھپ ہو گئی. احتجاجیوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو تبدیل کیا جائے اور وکست بھارت شکشا بل واپس لیا جائے جو پیش کیا جانے والا ہے. انہوں نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. بی آر ایس لیڈر کے ٹی راما راؤ نے احتجاج میں حصہ لیا. کے ٹی آر نے دھرنے میں حصہ لیتے ہوئے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی مرکزی حکومت کو نشانہ بنانے کے بجائے بی آر ایس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کے ٹی آر نے کہا کہ نئی نسل ملک کی سیاست کو نئی شکل دے رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب نوجوان ایک ہو جاتے ہیں تو وہ حکومتوں کو گرا سکتے ہیں. نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اندرا پارک پر انہوں نے دھرنے سے خطاب کیا اور انہوں نے دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کیا. جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ ونگ ایس آئی او نے چار مینار پر مظاہرہ کیا. پارلیمنٹ جمعے کو بھی نیٹ پیپر لیک اور دہلی پولیس کریک ڈاؤن کے مسئلے پر نہیں چل سکی. اس دوران راجیہ سبھا میں وندے ماترم بل پیش کیا گیا. گڑبڑ کے دوران بل پیش کرنے کے بعد کارروائی ملتوی کر دی گئی. اس طرح مسلسل 5ویں دن لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں گڑبڑ ہوئی اور کچھ کام نہیں ہو سکا. اب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر کو پھر سے شروع ہوگی. حکومت نے کہا ہے کہ پیپر لیک مسئلے پر وہ بحث کے لیے تیار ہے، لیکن اپوزیشن کسی بھی بحث سے پہلے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ مانگ رہی ہے. ملک کے کئی مقامات سے احتجاج کی خبریں مل رہی ہیں، جن میں ممبئی، بنگلور، لکھنؤ، بھوپال، چنئی، پٹنہ اور دوسرے مقامات شامل ہے. پورا ملک سی جے پی کے مطالبات کی تائید میں نعروں اور احتجاجوں سے گونج رہا ہے. بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی خبریں. ایران کی ریولیوشنری گارڈ فورس IRGC نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر ہتھیاروں کے ڈپو اور امیزون کے ڈیٹا سینٹر کی عمارت کو تباہ کر دیا. IRGC نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے فائٹرز نے آپریشن نصر 2 کی 27ویں لہر کے تحت یہ حملے کیے. بیان میں کہا گیا کہ اسلام کے مجاہدین نے بچوں کی قاتل امریکی فوج کی مدد کرنے والی امریکی کمپنی امیزون کے ڈیٹا انٹیلیجنس سینٹر کے خلاف اپنے آپریشن کو مکمل کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا. IRGC نے کہا کہ مجاہدین امریکی فوج کو سزا دیتے رہیں گے. ایک دوسرے بیان میں IRGC نے کہا کہ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر ڈرونز کی بارش کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کو چھپا رہا ہے اور اسے اپنے سینکڑوں فوجیوں سے محروم ہونا پڑا ہے. IRGC نے روزانہ امریکی فوجیوں کو زخمی حالت میں جرمنی کے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ اس کے جانی نقصانات کا ثبوت ہے اور پچھلے 5 مہینوں میں سینکڑوں امریکی فوجی مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے. امریکہ نے مسلسل 13ویں رات ایران کے 16 شہروں میں حملے کیے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بات بتائی. ان حملوں کا ایرانی فوج نے جواب دیا. ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ پورے ملک میں جگہ جگہ دھماکے ہوئے. جن شہروں میں حملے ہوئے ہیں ان میں بندر عباس، اہواز، حمیدیہ، خرم آباد، نین اور قشم جزیرے شامل ہے. اور مزگان صوبے میں ڈپٹی گورنر نے کہا کہ بندر عباس پورٹ پر حملے میں کئی سویلینز زخمی ہوئے. خوزستان میں سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی کہ اہواز شہر میں حملے کیے گئے جن میں 4 لوگ جاں بحق ہوئے اور 5 زخمی ہوئے. IRGC نے کہا کہ اس کی فوج نے کرمانشاہ صوبے میں امریکہ کے ٹماہاک کروز میزائل کو تباہ کیا. کئی میزائلز کو روکا گیا. IRGC نے کویت کے علاوہ بحرین اور جارڈن میں امریکی اڈوں پر حملے کیے. ان حملوں میں بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران نے عراق کے اربل میں بھی بعض مقامات کو ٹارگٹ کیا. اس حملے کے بعد اربل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا. ایرانی فوج نے کہا کہ اس نے جارڈن کے الازرق امریکی اڈے پر بھی حملہ کیا. IRGC نے خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں کے قریب رہنے والے سویلینز کو وارننگ دی اور کہا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں. جارڈن کی فوج نے کہا کہ اس نے 7 ایرانی میزائلز اور 6 ڈرونز کو مار گرایا. مڈل ایسٹ میں تازہ تناؤ کے درمیان مئی کے بعد سے پہلی بار تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل ہو گئیں. جمعرات کو گیس کی قیمت میں $4 کا اضافہ ہوا.
مغربی کنارے کے نابلس میں یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کے حملوں میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 4 زخمی ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ان فلسطینیوں پر فائرنگ کی جو اپنی زمینوں اور جائیدادوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ وزارت نے بتایا کہ اس واقعے میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے کے گاؤں تال میں زبردست تناؤ دیکھا گیا۔ جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی آبادکار بھی مارا گیا اور 3 زخمی ہوئے۔ شوٹنگ کے اس واقعے میں زخمی ہونے والوں میں اسرائیلی فوج کا ایک آفیسر اور سیکیورٹی گارڈ شامل ہے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ ایک فلسطینی نے ایک حملہ آور یہودی آبادکار کی بندوق چھین لی اور اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں پر فائرنگ کر دی۔ سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے تعال گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی۔ زخمی اسرائیلیوں میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ نابلس کے واقعے میں جو فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں ان کی پہچان فاروق عدنان رمضان، ابراہیم علی رمضان، جواد علی رمضان اور عمران الاحمد رمضان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ مغربی کنارے میں چاقو سے حملے کے واقعات بھی پیش آئے جن میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے مغربی کنارے میں جھڑپوں کے واقعات اور اسرائیلی کی ہلاکت کے بعد کہا کہ اس طرح کے معاملوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ جو یہودی آبادکار ہلاک ہوا ہے اس کی عمر 35 سال ہے۔ زخمیوں کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے شفٹ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر بیزلیل سموٹریچ نے نابلس واقعے کے بعد ذمہ داروں سے سختی سے نمٹنے پر زور دیا۔ نیو یارک میں بھی چاقو سے حملے کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک یہودی زخمی ہوا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے 2 لوگوں کو زخمی کیا جن میں ایک یہودی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان نیوکلیئر ڈیل سے مڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل نے اس ڈیل پر فکر مندی کا اظہار کیا لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرط رکھی ہے کہ اس ڈیل کے لیے سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے پڑیں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل میں ڈیل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ابھی سعودی امریکہ سول نیوکلیئر ڈیل کو امریکی کانگریس کی منظوری باقی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے لیے سعودی عرب کو ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کے ڈیفنس اور فارن منسٹرز نے ڈیل پر اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے لیکن کئی لیڈرز نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آج سعودی عرب ٹھیک ہے لیکن کل وہ اسرائیل پر پلٹ سکتا ہے۔ امریکہ نے درجنوں ملکوں پر نیا ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے ٹیرف وار چھیڑ دی ہے۔ جملہ 60 ٹریڈنگ پارٹنرز پر نیا ٹیرف لگایا گیا۔ ان میں UK، چائنا اور یورپی یونین بھی شامل ہے جنہیں 10 سے 12.5% ٹیرف کا سامنا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ٹرمپ کے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جن چیزوں پر ٹیرف لگایا گیا ان میں امریکہ کی زیادہ تر امپورٹ شامل ہیں۔ ٹرمپ کے نئے فیصلے سے متاثر ہونے والوں میں الجیریا، انگولا، ارجنٹائن، آسٹریلیا، بہاماس، بحرین، بنگلہ دیش، برازیل، کمبوڈیا، کینیڈا، چلی، چائنا، کولمبیا، کوسٹاریکا، ایکواڈور، ایجپٹ، ایل سلواڈور، گویٹمالا، گیانا، ہنڈوراس، ہانگ کانگ، انڈیا، اسرائیل، جاپان، جارڈن، قازقستان، کویت، لیبیا، ملیشیا، میکسیکو، موراکو، نیوزی لینڈ، نکاراگوا، نائجیریا، ناروے، عمان، پاکستان، بیروت، فلپائن، قطر، رشیا، سعودی عرب، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تھائی لینڈ، ترکی، UAE، UK، یوروگوائے، وینزویلا اور ویتنام شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے خراب صحت کا بہانہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کو ایک خط لکھتے ہوئے استعفیٰ دیا۔ ایسی خبریں ہیں کہ حال ہی میں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور شہاب الدین کے بیچ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے شیخ حسینہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسی سال کے آخر میں بنگلہ دیش واپس ہوں گی۔ ہماچل پردیش کے لاہول اسپیتی گاؤں میں ایک ٹیکسی پہاڑ کا ملبہ گرنے سے دفن ہو گئی جس سے 13 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ فوری ریسکیو ٹیمیں مقام پر پہنچ گئیں اور بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ملبہ صاف کیا۔ ڈپٹی کمشنر کرن بوڈانا نے بتایا کہ 15 لوگ ٹاٹا سومو گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ گاڑی پانجی ویلی جا رہی تھی۔ چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔
किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क भर में स्टूडेंट्स के एहतजाज की गूंज, सीजेपी की हुकूमत से बातचीत, कहा प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत ने शर्तों पर एक दिन का वक्त मांगा, सोर्सेस ने कहा प्रधान के इस्तीफे का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत पेपर लीक कानून सख्त करेगी, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माने की गुंजाइश, मॉनसून सेशन में बिल पेश होगा। रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी, राहुल गांधी ने मुतासरा नौजवान को पेश किया। मुसलसल 13वीं रात अमरीका के हमले, ईरान के 16 शहर निशाना, अहवाज में 4 जाँ बहक। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में ईरान के जवाबी हमले, अमरीकी फौज की मदद करने वाले अमेज़न डेटा सेंटर को तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे में फौज के क्रैकडाउन के बीच फलस्तीनी ने बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी, यहूदी आबादकार हलाक। इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के हमलों में 4 फलस्तीनी जान बहक, नेतन्याहू ने कहा सख्ती से निपटेंगे। ट्रंप ने ट्रेड वॉर फिर छेड़ दी, 60 मुल्कों पर लगाया नया टैरिफ, इंडिया, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन और चाइना भी शामिल। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया, हाल ही में शेख हसीना से फोन पर बात की थी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।